अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की बहन अलीमा खान पहुंची हैं और वहां पर जाकर एक दरख्वास्त दी जो अलकादर केस में काजी फायज ईसा साहब ने रिमार्क्स पास किए थे। हालांकि वो केस निचली अदालत के अंदर चल रहा था, तो आज इमरान खान की बहन की दरख्वास्त लेने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया गया। तो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने और शौकत बसरा ने दोनों ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा एक शख्सियत ने इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की थी और उनको इमरान खान ने कहा था कि आप बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारी चीजें बताएं कि क्या क्या हुआ। उस बंदे ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब उसको केपीके की हुकूमत के अंदर साइड लाइन कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक और बंदे का नाम आ रहा था जो कि बहुत बड़ी और अहम शख्सियत रहे हैं। वो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम भेज दिया कि आया मेरा इनकी गिरफ्तारी के साथ कोई तल्लक है या नहीं है और मैं मुल्क से बाहर क्यों। और हम आखिर में यह भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि ओन अली खोसा जो कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, उन्होंने एक पैरोडी गाना गाया और उनको गालिबन गिरफ्तार कर लिया गया या अगवा कर लिया गया। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उनकी खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर उनकी खबरें चल रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी गई है उनकी बाजियाबी के लिए। और 13 और 14 अगस्त की रात को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाहर निकली थी और निकल कर इन्होंने पीटीआई के झंडे भी उठाए थे। तो कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिए गए हैं कि इन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए हैं। ये भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले अलीमा खान और शौकत बसरा। अलीमा खान आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने दरखास्त दी। उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा साहब ने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर रिमार्क्स दिए हैं। हालांकि ये वाला केस निचली अदालत में अडयाला जेल के अंदर चल रहा है, तो या तो काजी फायज ईसा साहब अपने रिमार्क्स वापस ले लें या हमें बताएं कि ये रिमार्क्स क्यों दिए गए हैं। और काजी साहब को आज रिटर्न ये दोबारा कह दिया गया है कि आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी केसेस हैं उन केसेस से आप अलहदा हो जाएं। आज दोबारा ये कह दिया गया। मेरे ख्याल से माजी करीब के अंदर देखें तो दो ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस हैं, एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और दूसरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब। इन दो के ऊपर किसी एक सियासी जमात ने या किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने सबसे ज्यादा आदम एतमाद किया है कि खुदा का वास्ता मेरे केसेस से अलहदा हो जाओ, मुझे आप लोगों से इंसाफ की जरा भी तवक्को नहीं है। ये इमरान खान ने बार बार कहा है, काजी फायज ईसा को भी और चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब को भी। अब चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस से पीछे हट गए हैं। जो तोशाखाना वाला केस था वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन उसकी समाअत कर रहे हैं, जो कि एक हफ्ते के लिए अब आगे हुआ है। गालिबन 21 अगस्त को दोबारा उसकी समाअत और बड़ी अहम समाअत है। हो सकता है कि उस समाअत में जो तोशाखाना में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली हुई है और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली हुई है उसको कलादम करार दे दिया जाए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस साहब भी इमरान खान के केसेस से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केसेस से अलहदा होंगे या नहीं होंगे। आज जो अलीमा खान ने बात की है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अलीमा खान ने कहा कि काजी फायज ईसा ने अलकादर ट्रस्ट केस में जो रिमार्क्स पास किए हैं या तो उनको वो रिमार्क्स वापस लेने चाहिए या वो इमरान खान के केसेस से अलग हो जाएं, क्योंकि एक जेर समाअत मुकदमे पर चीफ जस्टिस ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। ये बता दिया है कि अगर ये केस उनके पास आया तो वो क्या फैसला करेंगे। मजीद अलीमा खान ने कहा कि हमारे वकला को चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हम काजी साहब के सामने जा रहे हैं और जो भी कहना हमें कहें, हमारे वकला को ना कहें। हमारे वकला को आप ये ना कहें कि मैं आपके लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। जो कहना है, जो सरजनिश करनी है, डांटना है, जो भी बात करनी है वो हमें कहें, हमारे वकला को ना कहें। मजीद उन्होंने कहा कि काजी साहब मलक रियाज का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नाम ले देती हूं। उन्होंने कहा कि काजी साहब बिल्डर मलक रियाज की अगर आपको इतनी फिक्र है तो फिर उनको आप तलब कर लें, सो मोटो लें और उनको तलब कर लें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनके पास सवाल पूछा गया फैज हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर, तो अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस बनाने थे वो बना लिए, अब वो केसेस खत्म हो गए हैं। यानी कि साइफर केस भी खत्म, जो पहले तोशाखाना बनाया था वो भी खत्म, जो इद्दत केस बनाया था वो भी खत्म, अब जो चल रहा अलकादर का इसमें भी कन्विक्शन होगी, हाई कोर्ट में आके ये भी खत्म हो जाएगा।
جو توشہ خانہ ایک اور چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو علیمہ خان نے کہا کہ ان کے پاس کیسز ختم ہو گئے ہیں اور اگر اب اپنے بندے گرفتار کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا اور فیض حمید کا کوئی آپس میں کوئی تعلق تھا 9 مئی کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کی کوئی پیغام رسانی ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان جہاں پر رہ رہے ہیں جس سیل کے اندر ہے وہاں پر لا تعداد کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر مائکرو فونز لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کی وہاں پر کسی سے بات کروائی جائے یا عمران خان وہاں پر کسی سے بات کر سکیں. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ٹیلی فون ہیں, ہم باہر آ کے عمران خان کی بات کو عمران خان کی قوم تک پہنچاتے ہیں. شوکت بسرا نے بھی بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ہماری درخواست نہیں لی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے. کیا ہم انڈیا کی سپریم کورٹ کے اندر جائیں یا ہم افغانستان کی سپریم کورٹ کے اندر جائیں؟ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا. انہوں نے کہا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. یہ شوکت بسرا صاحب نے شعر بھی پڑھا. مزید انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ جی پارٹی ٹوٹ گئی ہے, عمران خان ڈر گیا ہے, عمران خان کمپرومائز کر لے گا, عمران خان ڈیل کر لے گا. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ صرف ایک خواب ہے. عمران خان پاکستان ہے, نہ عمران خان جھکا ہے اور نہ عمران خان جھکے گا. اب آ جائیں جی اس بندے کے اوپر جس سے عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی. ان کا نام ہے شکیل خان. شکیل خان نے عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر بتایا کہ خان صاحب آپ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر حالات بڑے خراب ہیں, باہر ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو عمران خان نے شکیل خان کو کہا کہ ٹھیک ہے باہر جاؤ اور باہر جا کر آپ پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ پریس کانفرنس کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو شکیل خان نے باہر آ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک حکومت الیکٹڈ حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے جو کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے, اور دوسری حکومت جو ہے وہ نان الیکٹڈ حکومت ہے اور وہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے. اب خبر آئی ہے کہ شکیل خان کو خیبر پختونخوا کی حکومت میں سائیڈ لائن کر دیا گیا, یعنی کہ ایک کمیٹی بنی اور کمیٹی نے کہا کہ بھائی اس بندے نے کرپشن کیا ہے لہذا اس کو سائیڈ پہ کر دے. اب شکیل خان تقریباً 10 سال سے کابینہ کا حصہ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, اور ان کے حق کے اندر بڑی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. آتف خان نے ان کے بارے میں آواز بلند کی. انہوں نے کہا کہ شکیل خان 10 سال سے کابینہ کے ساتھ رہے, آج تک ان سے زیادہ ایماندار وزیر نہیں دیکھا. جیل میں عمران خان کے پوچھنے پر انہوں نے خیبر پختونخوا کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی تھی. شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی ہے جس کے 2 کرداروں کو وقت آنے پر بے نقاب کریں گے. یعنی کہ 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے شکیل خان کے خلاف سازش کی ہے اور وقت آنے پر ہم ان کو بے نقاب کریں گے. اسی طرح جو جنید اکبر ہیں جو ایم این اے ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو. میں حلفاً کہتا ہوں کہ شکیل خان انتہائی ایماندار شخص ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عمران خان سے یہ فیصلے کون کرواتا ہے؟ اسی طرح کا فیصلہ شیر افضل خان مروت کا بھی کروایا گیا تھا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ثوابی جلسے کے اندر شیر افضل خان مروت کے نعرے لگے. عمر ایوب خان کی تقریر کا ایک لفظ بھی لوگوں نے نہیں سنا تھا. اور ابھی 13 اور 14 اگست کو شیر افضل خان مروت نے اپنے حلقے کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا, اور وہ لوگ اکٹھا ہو کر کیا کہتے ہیں, وہ بیسیکلی ایک بندے پر اپنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کی قیادت میں اس بندے کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں. اب یہ تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اندر سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کل رات کو حماد اظہر نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو اندر سے گڑبڑ کر رہے ہیں, اور انہوں نے لاہور کی صدارت بھی چھوڑ دی کہ میں لاہور کی صدارت چھوڑ رہا ہوں, میرے اوپر نگرانی بڑی سخت ہے, لہٰذا کسی اور بندے کو یہ ذمہ داری دی جائے. دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں اب یہ ذمہ داری کس کو دی جاتی ہے. آگے آ جائیں جی پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی فیض حمید کے بعد ان کا نمبر ہے, ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا, ان سے بھی بڑے حساب کتاب برابر کرنے ہیں. تو ان کا ایک پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا جی ذاتی کام کی وجہ سے کچھ دنوں سے ملک سے باہر ہوں, فیض حمید کی گرفتاری سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے جتنے بھی باتیں چل رہی ہیں وہ تمام مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں. اب اس کا صحیح پتہ تب چلے گا جب ثاقب نثار صاحب پاکستان آئیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ کیا وہ صرف باتیں تھی یا گرفتاری بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. محمود خان اچکزئی نے ایک بڑا اہم بیان دیا. انہوں نے کہا جی ہماری بربادی کی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک جینون آدمی جسے لوگ ووٹ دیتے ہیں یعنی کہ عمران خان, اس کی آپ مذمت کرتے ہیں, اور ایک کرپٹ آدمی یعنی کہ شہباز شریف, ان کی فائلیں تیار کر کے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں.
یہ خاک فیصلے کرے گا؟ یہ محمود خان اچکزئی نے بات کی ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی اہم خبر ہے سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا مبارک ثانی کیس میں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، بینچ کو لیڈ کر رہے تھے، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عرفان سعادت، انہوں نے اس کیس کے اندر فیصلہ دیا تھا، اور ملک کی تمام مذہبی جماعتوں نے اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کے اوپر بہت سخت تنقید کی تھی۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مبارک ثانی کیس کے اندر فیصلہ سنانے والے 3 رکنی بینچ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب، نعیم اختر افغان اور جسٹس عرفان سعادت، ان تینوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریفرنس کب دائر ہوگا اور آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے آجائے جی، ایک یوٹیوبر اور ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر ہیں اون علی خوسا۔ یہ زیادہ تر فنی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات کس طرح کے ہیں، لوگ کن مشکلات کے اندر ہیں۔ 14 اگست کے موقع کے اوپر انہوں نے ایک نغمے کو، اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس کو ڈب کیا اور بل پاکستان ایک گانا گا دیا، اور اس کے بعد پھر خبر آئی کہ ان کو ان کے فلیٹ سے کچھ لوگ آئے اور اٹھا کر لے گئے، اور بعد ازاں ان کے یوٹیوب چینل سے اس گانے کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائس آف امریکہ اردو، ان کی خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کامیڈین اور یوٹیوبر اون خوسا کی بازیابی کا حکم دیا ہے۔ یوٹیوبر نے یوم آزادی پر ایک ویڈیو بل پاکستان نے ریلیز کی تھی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اون کی اہلیہ کے مطابق ان کے شوہر کو نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کیا ہے، اور پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں جیو ٹیلی ویژن پہ وہ چل رہی ہیں، ان کا وہ بل پاکستان چل رہا ہے، اور نیچے ہیڈنگ آ رہی ہے کہ یوٹیوبر اون خوسا کی بازیابی کی درخواست۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اون علی خوسا صاحب کتنی دیر میں بازیاب ہو کر باہر آتے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، علی محمد خان صاحب نے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ڈر سے آپ تحریک انصاف کو ختم نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو ختم کر رہے ہیں۔ ماہانہ 400 ملین ڈالر کمانے والے پاکستانی نوجوانوں کا روزگار ختم کر دیا۔ آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، اپنی غلطیاں سدھار لیں۔ آخر میں آجائے جی، ایک بڑی اہم اور عجیب و غریب خبر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی ہیں اعجاز شفیق، ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے حکومت مخالف نعرے بازی کی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 13 اگست کی رات کو اور 14 اگست کے دن کو بھی اور 14 اگست کی رات کو بھی پورے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلے ہیں، اور باہر نکل کر انہوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے۔ انہوں نے اپنا جشن آزادی بھی بنایا اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا۔ لیکن حیران کن طور پر ایک چیز جس نے مجھے بہت زیادہ حیران بھی کیا اور پریشان بھی کیا، وہ چیز یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ نکلے ہوں اور انہوں نے اپنے پرچم پکڑے ہوں، یا کسی جگہ پر لوگوں نے نواز شریف زندہ آباد کے نعرے لگائے ہوں یا پیپلز پارٹی زندہ آباد کے نعرے لگائے ہوں۔ جہاں پر بھی پرچم دکھائی دیے ہیں پاکستان کے پرچم کے علاوہ، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم تھے، اس کے علاوہ پاکستان کے پرچم تھے، یا نعرے سنائی دیے ہیں تو وہ نعرے پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان کے نعرے تھے، وہ جو لگاتے ہیں کہ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اور غالباً کچھ جگہوں پہ بلوچستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ایسے تھا کہ جیسے نیئر ٹو کرائم، یعنی کہ جرم کے قریب۔ حیران کن طور پر کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی نے نون لیگ کا جھنڈا اٹھایا اور پولیس نے پھینٹی لگائی ہو، گرفتار کیا اور جیل کے اندر بند کیا۔ پیپلز پارٹی نے جھنڈا اٹھایا اور پولیس نے اٹھانے سے منع کیا۔ کوئی ایک واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، کوئی ایک واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کسی کو نواز شریف کے نعرے لگانے سے منع کیا۔ تو یہ جو سیاست ہے نا، سیاست تو اگر آپ اس طریقے سے چلائیں گے کہ عمران خان کا نام ہی نہیں لینا، اس کا جھنڈا نہیں اٹھانا، بھائی اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سب سے بڑی پارٹی ہے، پنجاب کے اندر ایک بڑا نمبر ہے ان کا، سندھ کے اندر ان کی نمائندگی ہے، بلوچستان کے اندر ان کی نمائندگی ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری حکومت کو، جو صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاق حکومت ہے، اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ جو پولرائزیشن ہے ہم اس کو کس حد تک لے کر جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔